الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. محترم حاضرین جمعہ، دو دن پہلے ہماری حکومت کی طرف سے 1000 اور 500 کے نوٹ پر پابندی لگی اور یہ اعلان کیا گیا کہ اب یہ نوٹ ردی کے ٹکڑے مانے جائیں گے، یہ نوٹ اب مارکیٹ میں نہیں چلے گا. جتنی جلدی ہو سکے ان نوٹوں کو بدل کر نئی کرنسی، نئی نوٹ حاصل کر لی جائے. اور شاید آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کل سے جو ہے بینکوں میں لمبی لمبی لائنیں بھی لگی ہیں. لوگ جلد سے جلد ان نوٹوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں. اخبارات میں خبریں جو آ رہی ہیں، میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں، پورے ملک میں بڑا افراتفری کا ماحول ہے. یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو ویسے تو اس میں ہماری نصیحت اور غور و فکر کے کئی پہلو ہیں، مگر دو چیزوں پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینی ہے. وہی نوٹ جو کل تک ہمارے لیے بہت قیمتی تھا، جس کو پانے کے لیے، جس کو حاصل کرنے کے لیے مرڈر تک ہو جاتا تھا، قتل تک ہو جاتا تھا، آج وہ نوٹ بے ویلیو. کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ کی نظر میں، حکومت کی نظر میں اب اس کی ویلیو نہیں ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں نوٹ وہی چلے گا
जो यहाँ की हुकूमत की नजर में अप्रूव्ड हो, यहाँ की हुकूमत की नजर में सही हो। इसमें सबसे पहला सबक हमें और आपको ये मिला कि जिस तरीके से दुनिया में वही करेंसी और वही नोट चलता है जिस पर हमारी हुकूमत की मुहर हो, हमारी हुकूमत उसको वेरीफाई करती हो, अप्रूव करती हो, ऐसे ही शरीयत के अंदर, दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर वही सिक्का चलता है, वही नोट चलती है, वही अमल चलता है जिस पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर। जिस तरीके से आज ये लाखों की तादाद में ये नोट बदले जा रहे हैं और अगर टाइम के पहले पहले नहीं बदले गए तो ये रद्दी के टुकड़े बन जाएंगे, ऐसे ही अगर हमारा कोई अमल कुरान और हदीस के खिलाफ है तो कल अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में भी वो रद्दी का टुकड़ा माना जाएगा, बेवजन माना जाएगा। उसको एक सबक तो ये था। दूसरा सबक ये है कि आज ये नोट जो गवर्नमेंट की नजर में बेकार हो चुका है, अगर ये 30-31 दिसंबर के पहले पहले अगर हमने एक्सचेंज नहीं कराया और उसके बाद 31 मार्च तक जैसा कि हुकूमत ने कहा है कि इसको आरबीआई की जो है ब्रांचेस के अंदर बदलवाया जा सकता है, अगर उसके पहले पहले हमने नहीं बदलवाया तो उसके बाद ये नोट हमारे किसी काम नहीं आएंगे। हमारे पास लाख रुपये हो इन नोटों की शक्ल में, लेकिन हम लखपति नहीं माने जाएंगे। करोड़ रुपये हो लेकिन हम करोड़पति नहीं माने जाएंगे। इन नोटों से हमें कोई फायदा नहीं पहुंचता। जरा आप तसव्वुर कीजिए कि एक इंसान के पास पैसा है और किसी काम का नहीं, कैसी बेचारगी और बेबसी का है। कल जब इन नोटों पर पाबंदी लगी, कितने लोग बेचारे जरूरत की चीजें लेना है उनको नहीं, उनके पास पैसे हैं, 100 रुपये नहीं है, 200 रुपये नहीं है, पर 500 की नोट है, 1000 की नोट है, नहीं काम चल पा। वो जो एक बेबसी का आलम है कि पैसा है, करेंसी है, लेकिन किसी काम की नहीं। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, कयामत के दिन का, मैदान हश्र का, कि जब हम अपनी जुबान से खुद ये कहेंगे वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, जिसका नामे अमाल उसके बाएं हाथ में, उसके उल्टे हाथ में दिया जाएगा। वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ अल्लाह काश मेरा नामे अमाल मुझे न दिया गया होता। वलम अदरी मा हिसाबिया, काश मेरा हिसाब व किताब मुझे मालूम न होता। या लैतहा कानतिल कादिया, ऐ अल्लाह काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता, मैं मर गया होता, मैं खत्म हो गया होता। माँ अज़ना अन्नी मालिया, ऐ अल्लाह मेरा माल मेरे किसी काम ना आया, मेरे नोटों ने, मेरी दौलत ने, मेरे माल ने मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचाया। कल वो जो बेचारगी का आलम होगा वो दुनिया के मुकाबले में कहीं ज्यादा होगा। यहाँ तो नोट काम नहीं आ रहा है, वहाँ बाप नहीं काम आएगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी, कयामत के दिन आदमी अपने भाई को देखकर भागेगा, अपनी माँ को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा, अपनी बीवी को देखकर भागेगा, अपनी औलाद को देखकर भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी, हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी होगी सबकी नस्ल। तो मेरे भाइयों, नोट बदलवाने के साथ साथ ये दो सबक जो सिलसिले में हमें और आपको बुनियादी सबक मिलते हैं, इसे भी अपने ज़हन में रखें और कहीं ऐसा न हो कि हम दुनिया ही की नोट के चक्कर में रहें और आखिरत की जो करेंसी है, जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये नोटें 31 मार्च के बाद पूरे इंडिया में कहीं नहीं चलेंगी, वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में अगर कोई करेंसी चलेगी, उसकी बारगाह में अगर कोई करेंसी चलेगी तो हमारी नेकियां, हमारी नमाजें, हमारा अमल, हमारी जो हमने दुनिया में जो अमल किया होगा वही वहां चलेगा। हाल ही हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह उस दिन की करेंसी हमें और आपको जमा करने की तौफीक दे। हम गुफ्तगू कर रहे थे आयतल कुर्सी के ऊपर, और मैंने बताया था कि आयतल कुर्सी कुरान करीम की सबसे अजीम आयत है, सबसे ग्रेट, सबसे महान आयत है, सबसे बड़ी आयत है। और मैंने बताया था कि आयतल कुर्सी की शुरुआत हो रही है तौहीद से,
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کے دو نام بتائے گئے، الحی القیوم، اور یہ دو نام قرآن شریف میں سے 3 مقامات پر آئے، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ دو نام بڑی عظمت والے نام، ان دو ناموں کے وسیلے سے اگر اللہ سے کوئی دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اب ہم آیت الکرسی کا جو باقی حصہ بچا ہے اس کی تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے خطبے میں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم پر بات ہو رہی کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی۔ نیند اس کو آتی ہے جو کمزور ہو، اونگ اس کو آتی ہے جو تھک جائے۔ اللہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، تھکاوٹ کا کوئی نام و نشان نہیں، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں وہ ساری کی ساری اللہ کی ہیں۔ زمین و آسمان کے اندر جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں، یعنی کائنات میں اللہ ہی مالک ہے، باقی ساری چیزیں مملوک ہیں، اللہ ہی خالق ہے، باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ روزی دینے والا وہی ہے، سارے کے سارے لوگ روزی پا رہے ہیں، پالنے والا وہ ہے، سارے کے سارے لوگ پل رہے ہیں۔ غور کیا جائے تو شرک کے تمام دروازوں کی نبی بھی اس سے ہو جاتی ہے۔ اے لوگوں، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پوچھتے ہو، جن کو پکارتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وہ اللہ کے علاوہ ہے کہ نہیں، اللہ کے سوا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ اللہ کے سوا ہے تو اللہ نے تو اعلان کر دیا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی مالک ہے اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کی ملکیت ہے۔ یہ نبی، یہ ولی، یہ بزرگان دین، یہ اولیاء کرام، یہ سارے کے سارے اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے فقیر ہیں۔ اللہ نے قرآن میں سورہ فاطر کے اندر صاف صاف اعلان کر دیا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، میرے بندو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، جن کو تم اپنا مشکل کشا مانتے ہو، حاجت روا مانتے ہو، جن کے آگے تم ہاتھ پھیلاتے ہو، میرے بندو وہ تو تمہارے لیے قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر بولتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے، کھجور کی گٹلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے اس کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ یعنی اے بندو تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ تو اتنے بے بس اور کمزور ہیں کہ وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے وہ اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم انہیں پکارتے رہو وہ تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں، ان کے اندر اتنی بھی کیپیسٹی نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری پکار کو سن سکیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر سن لیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے سنا بھی دے، وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن بھی لے، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے، تمہاری بگڑی کو بنا نہیں سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ سارے کے سارے لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ یہ غوث اعظم جن کو تم کہتے ہو شیخ عبد القادر جیلانی، وہ بھی قیامت کے دن اعلان کر دیں گے اے اللہ میں نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ مجھے تم غوث اعظم کو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو تم مشکل کشا مانتے ہو یہ قیامت کے دن اعلان کر دیں گے اے اللہ میں تو تیرے نبی کا ایک صحابی ہوں، میں تو تیرا ایک ادنا سا بنتا ہوں، اے اللہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ مجھے مشکل کشا کہنا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سب کے سب انکار کرتے ہیں۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اتنی سچی بات، اتنی اچھی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے، اور 15ویں آیت دیکھیے آپ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں، اے آدم کی اولادو، تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو۔ فقیر کا لفظ استعمال، اب ظاہر سی بات ہے انسانوں کے اندر وہ تمام نبی بھی آ گئے،
وہ تمام رسول بھی آ گئے, وہ تمام اولیاء کرام بھی آ گئے, وہ تمام بزرگان دین بھی آ گئے جن کو آج اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے, جن کے آگے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے, جن کے آگے سروں کو جھکایا جا رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے اے لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو, اللہ کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اللہ ہی اکیلا ہے جو بے نیاز ہے. اللہ ہی اکیلی ایک ایسی ذات ہے جس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ کائنات میں جتنے ہی انسان ہیں وہ محتاج ہے. محتاجی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے, بستر مرگ پر ہے, موت کی تکلیف آپ کے اوپر طاری ہے, موت کی سختیاں آپ کے اوپر طاری ہیں. آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہے, آپ کی تکلیف کو دیکھتی ہے. بخاری کے الفاظ ہے, حضرت فاطمہ کہتی ہیں واہ کر بابا ہوں, ہائے میرے ابا کی تکلیف. بیٹی کا کلیجہ اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھ کر مچل جاتا ہے, بیٹی کا دل دکھنے لگتا ہے اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھ کر. نبی اکرم فرماتے لیس علی ابیک کرب بعد الیوم, اے میری بیٹی فاطمہ تیرے باپ کے اوپر آج کے بعد کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے. یہ نبی ہے, یہ تمام انسانوں کے سردار ہے, یہ سارے نبیوں کے امام ہے, لیکن موت کی سختی اور موت کی تکلیفوں سے میرے نبی کو بھی کوئی بچاؤ نہیں ہو سکا, میرے نبی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. کتنے ثبوت آپ دیں گے, کتنے ثبوت دیں گے؟ دنیا میں جتنے نبی آئے وہ بھی اللہ کے محتاج تھے, انہوں نے بھی اللہ سے مانگا, انہوں نے بھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا. زندگی موت روزی روٹی ہر چیز انہوں نے اللہ سے. تو آیت الکرسی کا یہ ٹکڑا شرک کی ہر طریقے کی, شرک کی ہر قسم کو جو ہے نیست و نابود کرتا ہے, مٹاتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کے اندر تمام چیزوں کا مالک کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے. آج دنیا میں شرک کی جتنی بھی قسمیں ان کے اندر غور کرو. شرک کرنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, لیکن ہم جن کی عبادت کرتے ہیں, جن کے آگے سر جھکاتے ہیں, جن کو ہم اللہ کی بارگاہ میں سفارشی مانتے ہیں. 1400 سال پہلے مکہ کے کفار کا بھی یہی عقیدہ تھا, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان پتھر کے بتوں کی پوجا تھوڑی کرتے ہیں, ہم تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں, ہم تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بناتے ہیں. اور آج نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والوں سے پوچھ لو, ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والوں سے پوچھ لو, وہ بھی یہی جواب دیں گے ہم اللہ کو مانتے ہیں, لیکن ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے ان بزرگوں کو وسیلہ مانتے ہیں. اللہ نے اس کو بھی اس عقیدے کی بھی آیت الکرسی کے اندر تردید کر دی. فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے. قیامت کا دن ہوگا, سارے کے سارے نبی بھی جواب دے دیں گے, کوئی نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آدم علیہ السلام کہہ دیں گے نہیں نہیں مجھ سے غلطی ہوئی تھی, میں نے جنت کا وہ پیڑ کھا لیا تھا جس کے قریب اللہ نے جانے سے منع کیا تھا. نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں میں بھی سفارش نہیں کر سکتا, میں نے اللہ سے ایسی دعا کر دی تھی جس کا مجھے حق حاصل نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی سفارش نہیں کر سکتا, میں نے 3 زندگی میں 3 ایسی باتیں بولی تھی جو جھوٹ کی شکل میں تھی, میں نے 3 جھوٹ بولے تھے, حالانکہ میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں تھا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے لیے جھوٹ مانا. سارے نبی انکار کرتے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے ایک قبطی کو مکہ مارا وہ مر گیا. سارے کے سارے نبی سفارش کرنے سے انکار کرتے. ہمارے نبی کے پاس جب سارے کے سارے لوگ پہنچیں گے کہ اللہ کے آخری نبی اماموں کے انبیاء کے سردار آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں, تو ہمارے نبی بھی پہلے اللہ کے عرش کے آگے سجدے میں گریں گے اور بڑی دیر تک آپ سجدے میں رہیں گے, اور آپ اللہ کی ایسی تعریف کریں گے
کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جو تعریف میں کروں گا وہ مجھے ابھی معلوم بھی نہیں ہے کہ میں کیا تعریف کروں گا، میں اللہ کے لیے کون سے کلمات استعمال کروں گا، وہ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ میرے دل اور دماغ میں ڈالے گا، اسی موقع پر۔ اور جب اللہ کے نبی اپنے رب کی تعریف کریں گے تب اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے میرے نبی آپ سر اٹھائیے، سل سوتا آپ مانگیے دیا جائے گا، اشفع تشفع آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو شفاعت ہم مانگتے ہیں، شفاعت کا انکار قرآن میں نہیں کیا گیا، لیکن ہماری بنائی ہوئی شفاعت کہ ہم جس کے بارے میں عقیدہ رکھ لیں کہ وہ ہماری مراد اللہ تک پہنچا دیں گے، یہ غلط عقیدہ ہے، اس کی تردید کر رہا ہے کی جا رہی ہے آیت کو۔ منزل بسی اشکول کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے؟ اور ایک موٹی موٹی بات آپ جان لیجیے شفاعت کے بارے میں۔ شفاعت کے بارے میں 3 اصول ہے، اصولات۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی آدمی اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی پرمیشن کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، یہ پہلا اصول یاد رکھیے۔ دوسرا اصول، شفاعت وہی کرے گا جس سے اللہ راضی ہو۔ ہر ایرا غیرہ نفسو خیرہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتا، شفاعت کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ پہلی شرط جس کو پرمیشن دے گا، اور دوسرا اصول کہ شفاعت وہی کرے گا جس سے اللہ راضی ہوگا، اور تیسرا اصول شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے گی جس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا۔ یہ نہیں کہ آدمی شرک کر رہا ہے، بت پرستی میں مبتلا ہے، کفر اور اللہ کی جو ہے ناراضگی کے تمام کام کر رہا ہے اور وہ یہ سوچے کہ ہماری شفاعت قبول ہو جائے گی۔ نہیں، شفاعت بھی اسی کے حق میں قبول کی جائے گی جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا۔ یہ 3 اصول یاد رکھیں۔ ارے فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں نا، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، فرشتے وہی کرتے جن کو ان کو آرڈر ملتا ہے۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے معصوم ہوتے، لیکن فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، فرشتے بھی اپنی مرضی سے کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے، اللہ راضی نہ ہو جائے، اللہ اجازت نہ دے دے۔ فرشتے بھی کسی کے بارے میں بول نہیں سکتے کہ اللہ اس کو معاف کر۔ اس کے بعد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ اپنے بندوں کی تمام آگے کی خبر رکھتا ہے اور تمام پیچھے کی خبر رکھتا ہے۔ آگے کی خبر یعنی فیوچر کی خبر، اور پیچھے کی خبر یعنی پاسٹ کی خبر۔ مستقبل کا علم بھی اللہ کو ہے اور ماضی کا علم بھی اللہ کو۔ جو کرنے والے ہیں ہم لوگ وہ سب بھی اللہ کو پتا ہے، اور جو کر چکے وہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ اچھا، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے یعلم، اللہ کو علم ہے، فیوچر کا بھی علم ہے، پاسٹ کا بھی علم ہے۔ علم کا مطلب سمجھتے، علم کس کو بولتے ہیں؟ علم کا مطلب سمجھتے، علم کس کو بولتے ہیں؟ علم کہتے ہیں ادراک الشیء ادراکن جزمن مطابقا، یہ علم کی تعریف ہے۔ علم کس کو بولتے ہیں؟ کسی چیز کی مکمل جانکاری، اور ایسی جانکاری جس کے اندر یقین پایا جائے، اور ایسی جانکاری جو حقیقت کے مطابق ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارا ملک کب آزاد ہوا؟ 15 اگست 1947۔ یہ ایک جانکاری ہے۔ اب ایک آدمی کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہندوستان کب آزاد ہوا، اس کا مطلب کہ اس کے پاس علم نہیں ہے ہندوستان کی آزادی کب۔ ایک آدمی کو پتا تو ہے کہ ملک کب آزاد ہوا، لیکن وہ ڈاؤٹ میں ہے، یقین نہیں ہو۔ 1947 میں ہوا کہ 48 میں ہوا، وہ اس ڈاؤٹ میں ہے، کنفیوژن میں ہے۔ تو ایسا علم بھی علم نہیں کہلائے گا، اس کو شک کہا جائے گا۔ یہ شک ہے، یہ ڈاؤٹ ہے۔ اور ایک آدمی تو جانتا ہے کہ ملک کب آزاد ہوا لیکن غلط جانتا ہے، اس کو ملک کب آزاد ہوا تھا 26 جنوری 1950 کو آزاد ہوا، تو وہ غلط علم ہے، اس کو جہل مرکب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں علم کا لفظ استعمال کیا، یعلم ما بین ایدیہم، اللہ کو اپنے بندوں کی تمام آگے کی چیزوں کا علم ہے اور تمام پیچھے کی چیزوں کا علم ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کا علم کیسا ہے معلوم ہے؟ ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے، نصیحت کر رہے۔ میری تقریر اسی مسجد میں ہو چکی ہے حضرت لقمان کی نصیحت کے اوپر، اگر آپ نے سنی ہوگی وہ تقریر تو اس میں میں نے یہ آیت پڑھی۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟
یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے، پوری کائنات کے اندر، پوری زمین کے اندر، پورے آسمان کے اندر، کسی چٹان کے نیچے، پوری کائنات کے اندر کسی چٹان کے نیچے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اگر ہے، یأتی بها اللہ، تو اللہ اس کو سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یا اللہ، تیرے علم کا یہ حال ہے، اس کے بعد بھی تیرے بندے تیری نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی تیرے بندے گناہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تیرے بندے کس خیال میں، کس دنیا میں، کیا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ تیرے علم سے بچ جائیں گے؟ اللہ کے علم سے کائنات میں ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز چھوٹ نہیں سکتی۔ ہم نے کمرہ بند کر لیا، ہم نے لائٹ بند کر لی، ہم نے دنیا سے چھپا لیا، کیا مطلب اللہ سے چھپا لیا؟ نہیں، اللہ کے علم کا یہ حال ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ اپنے بندوں کی تمام آگے کی چیزوں اور تمام پیچھے کی چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ اچھا، سورہ فاطر کے اندر اللہ نے فرمایا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، جب بھی کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور جب بھی کسی عورت کے گھر میں ڈلیوری ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ جب تک اللہ نے اپنے علم میں، اللہ کے علم میں جب موجود ہے اسی تاریخ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ ہماری شریعت میں ایک چیز ہے تقدیر۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ کا علم ہے۔ تقدیر کوئی اور چیز نہیں، تقدیر اللہ کے علم کو کہا جاتا ہے۔ تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، بولتے ہیں ہمارے مقدر میں لکھا تھا۔ مقدر مطلب کیا؟ مقدر مطلب اللہ کا علم، اللہ کو پتا تھا پہلے سے، اللہ کے علم میں تھا کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ پوری کائنات اور پوری کائنات کا سسٹم اللہ کے علم کے مطابق، اللہ کی نالج کے مطابق چلے گا۔ تو فرمایا کہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے تو اللہ کے علم کے مطابق چلے گا۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، اور جس کو جتنی عمر دی جاتی ہے، کوئی 50 سال کی زندگی پاتا ہے، کوئی 60 سال کی زندگی پاتا ہے، کوئی جوانی میں ہی گزر جاتا ہے۔ وما يعمر من معمر، جس کو عمر لمبی دی جاتی ہے، ولا ينقص من عمره، جس کو کم عمر دی جاتی ہے، الا فی کتاب، وہ پہلے سے ہی اللہ کی تقدیر کی کتاب میں لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، پوری کائنات کا علم اس کے پاس ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ تو پوری کائنات کی خبر رکھتا ہے، لیکن اللہ کے علم کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں۔ اللہ کے پاس کتنا علم ہے؟ اللہ نے فرمایا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ کے علم کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، سورہ کہف کی آخری آیت کے پہلے والی آیت ہے۔ کیا نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے، اللہ کی باتوں کو لکھنے کے لیے پورے سمندر کو، کائنات کے اندر جتنے سمندر پائے جاتے ہیں سارے سمندروں کو روزانہ ہی بنا دیا جائے، لنفید البحر، تو سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ نے پوری کائنات کا جو علم ہے وہ علم تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ سورہ لقمان کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْبَحْرِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر جتنے سمندر ہیں ان کی روشنائی بنا دیا جائے، اور جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا لیے جائیں، تب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کے علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے بارے میں ہم لوگ اتنا جانتے ہیں، اتنا ہی جانتے جتنا اللہ نے بتایا، جتنا قرآن اور حدیث میں بتایا گیا اتنا ہی ہم اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ہم ہاتھ مانتے ہیں۔
اللہ کے بارے میں بتائے گا کہ اللہ کا چہرہ ہے، چہرہ مانتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں بتائے گا بہت خوبصورت ہے، خوبصورت مانتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں بتائے گا کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، ہم مانتے ہیں۔ جتنا اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کی ایک معمولی سی جھلک بتائی، اس کی کرسی۔ اب اللہ کی کرسی کیسی ہے؟ ایک تو ہم لوگ کرسی جانتے ہیں، جس کرسی پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں اس کو کرسی بولتے ہیں، چیئر۔ لیکن اللہ کی کرسی، اب وہ کیسی کرسی ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ اس کی کرسی کتنی بڑی ہے، اس کی کرسی کی کیا عظمت ہے۔ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی پوری زمین اور آسمان سے بھی بڑی ہے، زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے اس کی کرسی۔ یعنی اے انسانوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کیا اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی مخلوقات میں ایک مخلوق ہے کرسی، اور اس کرسی کا یہ عالم ہے کہ اس کی کرسی نے پوری کائنات کو گھیر رکھا ہے۔ اور یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ کرسی سب سے بڑی چیز ہے، کرسی سے بھی بڑی ایک چیز ہے عرش۔ اللہ کے رسول حدیث میں فرماتے ہیں کہ پورے زمین و آسمان کے مقابلے میں کرسی ویسے ہی ہے جیسے بہت بڑے ریگستان میں ایک چھوٹا سا چھلا ہے، ہلکا ایک چھوٹا سا چھلا، بہت بڑے صحرا میں، بہت بڑے ریگستان میں، بہت بڑے چٹیل میدان میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہو، اس چھلے کی جو حیثیت ہے تو کرسی کے مقابلے میں پوری کائنات کی وہ حیثیت۔ اور پھر عرش کے مقابلے میں کرسی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس چھلے کی جو حیثیت اس چٹیل میدان کے مقابلے میں ہے، وہی حیثیت عرش کے مقابلے میں کرسی کی۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے ہم سوچیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ولا یؤودہ حفظہما، پوری کائنات چلا رہا ہے، سب کو روزی دے رہا ہے، سب کو پال رہا ہے۔ یہاں 125 کروڑ لوگوں پر حکومت کرنے میں لوگوں کو دانتوں تلے اونگلی دبانی پڑتی ہے۔ 125 کروڑ لوگوں کے ملک کا مینجمنٹ کرنے میں لاکھوں لوگ لگے ہیں، اس کے بعد بھی افراتفری ہو جاتی ہے۔ اللہ پوری کائنات چلا رہا ہے، سب کو روزی دے رہا ہے، سب کو پال رہا ہے، سب کو زندگی، موت، پیدائش سب کچھ وہی دے رہا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، لیکن اس کے اوپر کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، چلا رہا ہے بے نیاز ہو کے چلا رہا ہے۔ اس کو کسی سے کچھ لینا بھی نہیں کہ چلو لوگ نماز پڑھیں گے تو اس کا کچھ بھلا کر دیں گے، لوگ نیکی کریں گے تو اس کا کچھ بھلا کر دیں گے، سب کچھ نہیں ہے۔ نماز اپنے لیے پڑھیں گے، نیکی اپنے لیے کریں گے، حج اپنے لیے کریں گے، زکوٰۃ اپنے فائدے کے لیے دیں گے، اللہ کا کوئی بھلا کرنے والا نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور آیت الکرسی کا جو خاتمہ ہو رہا ہے جن دو چیزوں کے اوپر، اس پر بھی ذرا غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علی ہے، علی کا مطلب بلند ہے۔ دیکھیے دنیا میں ہم لوگ بولتے ہیں فلاں چیز فلاں سے بلند ہے۔ ایک محلے میں 2 بلڈنگ بنی، ایک بلڈنگ زیادہ اونچی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ وہ والی بلڈنگ اس والی بلڈنگ سے اونچی ہے۔ تو دنیا میں جتنی چیزیں بلند ہیں وہ کسی نہ کسی کے مقابلے میں ہیں۔ جب ہم اللہ کے بارے میں بولے کہ وہ بلند ہے، یعنی اللہ سب سے بلند ہے۔ اللہ کو جو علو حاصل ہے، جو بلندی حاصل ہے، جو ہائینس حاصل ہے، وہ کائنات میں کسی کو حاصل ہے۔ اللہ سب سے بلند ہے، علو علی ہے، بلند ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بلند ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے۔ صفات کے اعتبار سے بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے کمپلیٹ ہے، کامل ہے، مکمل ہے۔ جہاں کسی کمی کی بات آئے سمجھ جاؤ کہ اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمی سے پاک ہے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے بلند کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی پوری کائنات اور پوری مخلوق سے بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے، اسی لیے اللہ کو اوپر والا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کو اوپر والا کہا جا سکتا ہے، اللہ کو آسمان والا کہا جا سکتا ہے، اللہ کو عرش والا کہا جا سکتا ہے۔ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ ہم سب سے بلند ہے، ہم سب سے عالی ہے۔ اور آخری صفت اللہ عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت والا ہے،
عظمت میں بھی تمام چیزیں آ گئی، جیسا کہ میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا پچھلے کو ترجمہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات آیت الکرسی کے اندر بیان کی گئی وہ اتنی گہری ہے کہ تمام چیزیں اس کے اندر ہے۔ اب جب اللہ کو عظیم کہہ دیا گیا، اللہ کو عظمت والا کہہ دیا گیا، تو سوچیے اللہ سننے والا، دیکھنے والا، قدرت والا، قدیر، عزیز، غالب، مقتدر، تمام چیزیں اس کے اندر ہے۔ تو یہ تھی آیت الکرسی کی ایک سرسری کی تفسیر جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آیت الکرسی سے جو بنیادی سبق ہمیں ملے، سب سے بڑا سبق جو ہمیں ملا توحید کا ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے ہمیں، اللہ کے بارے میں جو شفاعت ہے، شفاعت کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے وہ ہمیں رکھنا چاہیے، اور ہم سب کو جب اللہ ہی تمام چیزوں کا مالک ہے تو ہر سوال اللہ سے کرنا چاہیے، اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑا سبق ہمیں آیت الکرسی سے ملتا ہے۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، الہ العالمین تو ہمیں آیت الکرسی سے حاصل ہونے والے ان اسباب اور ان دروس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک توحید کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو شرک کی گندگی سے اور شرک کی ایک معمولی سے چھینٹے سے بھی اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو شرک کو، توحید کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو دینی چاہیے، اور یا یہ کہہ لیجیے کہ ان کے یہاں توحید اور شرک کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ان کو ان کے دماغ میں ایسی پٹی پڑائی ہے کہ وہ شرک کو بھی توحید سمجھتے ہیں۔ اے اللہ ہم سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما، انہیں توحید کا مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے ملک میں ہمارے اس وقت جو حالات ہیں، اے اللہ ہم سب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ملک کا جو امن و سکون ہے، جو بھائی چارہ ہے، جو شانتی ہے، اس کو برقرار رکھ۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کا جو سکون ہے وہ برقرار رہے، اس ملک میں مسلمان اور ساری قومیں امن و سکون سے رہیں، ملک جو ہے ہمارا ترقی کرے، خوش رہے، ہم سب خوش رہیں۔ اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمین۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔